आज़ादी नंबर 25। आज़ादी किस्त नंबर 25। चेक पोस्ट की रोशनियां दूरी से नजर आ रही थी। तारिक ने जीप की रफ्तार कम कर दी। आरजी चेक पोस्ट थी। सड़क के किनारे दो खैमे लगे हुए थे। एक आहनी जंजीर लगाकर सड़क बंद कर दी गई थी। दो भारतीय फौजी सब मशीन गन्ने संभाले बैरियर करीब खड़े थे। बैरियर से जरा हटकर एक मशीन गन नस्ब थी। उस पर भी एक चाकू चौबंद फौजी बैठा हुआ था। उस चेक पोस्ट पर रोशनी के लिए एक पोर्टेबल जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके चलने की आवाज खामोश फिजा में गूंजती महसूस हो रही थी। तारिक ने बैरियर के करीब जीप रोक दी। एक फौजी जीप के करीब आ गया। उसके हाथ में सब मशीन गन थी। वो जीप की सीट पर बंधी हुई नीलम को देखकर चौंके बगैर नहीं रह सका। फिर उसने तारिक की तरफ देखा। उसके जिस्म पर सेकंड लेफ्टिनेंट की वर्दी देखकर उसका हाथ देखते सलूट के लिए उठ गया। इस चेक पोस्ट का इंचार्ज कौन है? तारिक ने रोबदार लहजे में पूछा। सेकंड लेफ्टिनेंट भोज कुमार। वो इस वक्त अपने खैमे में है सर, लेकिन आपके चेहरे पर खून, क्या आप जख्मी हैं सर? फौजी ने कहा। चेहरे पर मामूली खराशें हैं। तारिक ने जीप से उतरते हुए जवाब दिया। मुझे अपने अफसर के पास ले चलो। उसने नीलम को भी खोल कर नीचे उतार लिया था। बल्बों की तेज रोशनी में नीलम के जिस्म के बरहना हिस्से कुंदन की तरह चमक रहे थे। आसपास खड़े हुए फौजियों की भूखी नजरें उस पर जमी हुई थी। तारिक नीलम को धक्के देता हुआ उस खैमे की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ फौजी ने इशारा किया था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। चेक पोस्ट पर मुतय्यन फौजी उस जीप को देखकर मुतमईन हो गए थे। मोर्चे में मशीन गन में बैठा हुआ फौजी भी उठकर किसी तरफ चला गया था, जबकि दूसरे फौजियों ने भी अपनी राइफलें कंधों से लटका ली थी या एक तरफ रख दी थी। खैमे तक पहुंचते हुए तारिक सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले चुका था। जब वो खैमे में दाखिल हुआ तो चेक पोस्ट का इंचार्ज अपने 2 जूनियर मातहतों के साथ बैठा शराब की चुस्कियां लेते हुए अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। तारिक और उसके साथ एक नीम रहना औरत को देखकर वो चौंक गया। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट करण सिंह हूँ। तारिक उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोल पड़ा। मेरा ताल्लुक जम्मू की डोगरा यूनिट से है। मैं अपने 2 साथियों के हमरा पेट्रोलिंग पर था। हम रास्ता भटक गए। यहाँ से चंद मील दूर अचानक ही कश्मीरी दहशतगर्दों के एक गिरोह ने हम पर हमला कर दिया, जिससे मेरे दोनों मातहत हिलाक हो गए। हमलावर दहशतगर्द अगरचे भागने में कामयाब हो गए, मगर उनकी ये साथी मेरे हाथ लग गई। बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया है। अब मेरे लिए जम्मू वापस पहुंचना खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए कैदी को लेकर यहाँ आ गया हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने लेफ्टिनेंट करण सिंह, भोज कुमार ने कहा। नीलम को नींद बरहना हालत में देखकर उसकी आंखों में हवस की चमक उभर आई थी। जैसे कैदी की तो हमें शदीद ज़रूरत थी। उसने आगे बढ़कर नीलम को दोनों बाहों से पकड़ लिया। उसकी हवस भरी नजरें नीलम के जिस्म के बरहना हिस्सों पर रेंग रही थी। बहुत जानदार चीज़ लाए हो करण सिंह। आज रात हम जश्न मनाएंगे और इस जश्न में तुम भी शरीक होगे। इस चेक पोस्ट पर कितने आदमी है भोज कुमार? तारिक ने पूछा। 10, भोज कुमार ने जवाब दिया। तो सब के सब कई रोज से प्यासे हैं। अब उनकी प्यास भी बुझ जाएगी, लेकिन पहले मैं, हम दोनों। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मज़ा आ जाएगा। ठीक है हम दोनों, भोज कुमार ने कहा। फिर अपने दोनों मातहतों से मुखातिब हुआ। तुम दोनों बाहर जाओ और अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। भोज कुमार के दोनों मातहत खैमे से निकल गए। तारिक ने खैमे के दरवाजे का पर्दा बराबर कर दिया। भोज कुमार नीलम के जिस्म के इस तरह टटोल रहा था जैसे कसाई बकरी को टटोलता है। खैमे में एक तरफ पाइप का स्प्रिंगों वाला सिंगल बेड बिछा हुआ था। भोज कुमार ने नीलम को पकड़कर पलंग पर फेंक दिया। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। भोज कुमार कहका लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। इस दौरान नीलम पलंग से उठ गई। भोज कुमार ने उसे दबोच लिया। छोड़ दो मुझे कमीने जलील, नीलम चीख रही थी। तारिक चल लम्हे अपनी जगह खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता भोज कुमार की तरफ बढ़ने लगा। नीलम की अब तक की चीखों पुकार तासुर देने के लिए काफ़ी थी कि इसके साथ ज्यादती हो रही थी। तारिक ने आगे बढ़कर अचानक ही भोज कुमार को गर्दन से दबोच लिया। भोज कुमार इस सूरत हाल से गड़बड़ा गया। इसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर तारिक की गिरफ्त से सख्त होती चली गई। नीलम एक तरफ खड़ी देख रही थी। चंद सेकंड बाद भोज कुमार की जुबान लटक गई, आंखें हल्कों से उबल पड़ी। तारिक ने एक जोरदार झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज़ उभरी। भोज कुमार की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तारिक ने उसे मजीद कुछ देर तक दबोचे रखा, फिर पलंग पर फेंक दिया। खैमे में भोज कुमार के साथी सामान के अलावा चंद मशीन गन्ने और एमुनेशन की 3 पेटियां भी रखी हुई थी। 2 पेटियों में सब मशीन गनों के मैगजीन थे और एक में हैंड ग्रेनेड भरे हुए थे। तारिक ने जैकेट की दोनों जेबों में 2 हैंड ग्रेनेड ठूंस लिए और एक सब मशीन गन उठा ली। इस दौरान नीलम भी एक सब मशीन गन उठा चुकी थी। तारिक ने खैमे के पर्दे से झांक कर देखा। कुछ फौजी एक जगह पर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 2 सड़क पर बैरियर के करीब खड़े थे। तारिक ने नीलम को इशारा किया। वो खैमे से निकलकर रेंगते हुए पिछली तरफ चले गए।
دوسرے خیمے کے اوپر سے گھوم کر طارق اس طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں ریت کی بوریوں سے بنے ہوئے مورچے میں بھاری مشین گن نصب تھی۔ نیلم بھی سب مشین گن سنبھالے اس کے ساتھ ساتھ رینگ رہی تھی۔ وہ بھی مورچے سے پانچ گز دور تھے کہ ایک فوجی نے نیلم کو دیکھ لیا، اس کے ساتھ ہی چیخ اٹھا، ارے وہ بھاگ رہی ہے، پکڑو اسے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے فوجی کچھ سمجھ سکتے طارق اور نیلم نے فائر کھول دیا۔ خاموش فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی، اس کے ساتھ ہی چند چیخیں بھی سنائی دی۔ 2-3 فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع مل گیا، انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی۔ طارق نے ہیوی مشین گن کی طرف چھلانگ لگا دی اور پھر دوسرے لمحے مشین گن بجلی کی طرح کڑکنے لگی۔ طارق مشین گن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے فائر کر رہا تھا۔ مشین گن کا بیلٹ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ اس دوران نیلم بھی اس کے قریب پہنچ گئی۔ نیلم نے طارق کی جیکٹ میں ایک ہینڈ گرینیڈ نکالا، دانتوں سے اس کی پن کھینچی اور ہینڈ گرینیڈ پوری طاقت سے اس طرف اچھال دیا جہاں سے ان پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ کان پھاڑ دینے والا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ کرنے والوں کے پر خچے اڑ گئے۔ طارق نے ایک ہینڈ گرینیڈ خیموں کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے خیمے میں غالباً اسلحہ بارود بھرا ہوا تھا۔ پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ طارق اور نیلم ریت کی بوریوں کے پیچھے بتدریج کم ہونے لگے۔ نیلم بھاگو جیپ کی طرف، وہ ابھی تک محفوظ ہے، طارق نے کہا۔ وہ بھی دونوں مورچے سے نکل کر جیپ کی طرف دوڑے۔ جیپ سڑک کے کنارے پر کھڑی تھی، اس سے ذرا آگے ایک چٹانما بڑا سا پتھر تھا۔ جیپ اور خیموں کے درمیان اگر وہ پتھر نہ ہوتا تو جیپ اب تک تباہ ہو چکی ہوتی۔ طارق نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھتے انجن سٹارٹ کر دیا۔ نیلم بھی اچھل کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور جیپ ایک زوردار جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ بیریئر سے کئی گز آگے جانے کے بعد نیلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیمپ میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اکا دکا دھماکے اب بھی ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، سب کے سب ختم ہو گئے، نیلم نے اٹھتے ہوئے شعلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان خوناشام بھیڑیوں کو ختم ہونا ہی چاہیے تھا، طارق نے کہتے ہوئے نیلم کی طرف دیکھا۔ خیمے میں لیفٹیننٹ بھوج کمار سے دھینگا مشتی میں نیلم کی قمیض کچھ اور پھٹ گئی تھی۔ وہ اوپن شرٹ کی طرح سامنے سے بالکل کھلی ہوئی تھی اور اس کا سینہ اور پیٹ بالکل برہنہ ہو رہا تھا، مگر نیلم کو شاید ابھی تک اس کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ کی مدھم سے روشنی میں طارق چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم سنبھل گیا۔ تم پچھلی سیٹ پر جا کر یونیفارم پہن لو، تمہاری قمیض تو بالکل پھٹ چکی ہے، میرے خیال اسے اب اتار ہی دو، اس نے کہا۔ نیلم کو یکا یک اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ اس نے پھٹی ہوئی قمیض کے دونوں پلوں کو سمیٹ کر پچھلی سیٹ پر آ گئی۔ بھارتی فوجی وردی سیٹ کے نیچے موجود تھی۔ اس نے وردی نکالی اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پہننے لگی۔ چند سیکنڈ بعد وہ دوبارہ اگلی سیٹ پر آ گئی۔ یہ دھماکے آس پاس بھی سنے گئے ہوں گے، این ممکن ہے فوج کا کوئی دستہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو چکا ہو۔ ایسی صورت میں شہر کی طرف سفر جاری رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں شہر سے پہلو بچا کر نکل جانا چاہیے، طارق نے کہا۔ اگر ان پہاڑوں میں راستہ بھٹک گئے تو، نیلم نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ رسک کو لینا ہی پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر راستہ کہیں نہ کہیں ضرور لے جاتا ہے، ہر راستے کی ایک منزل ضرور ہوتی ہے، طارق بولا، اور وہ منزل خواہ موت کا بھیانک جبڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نیلم نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، لیکن میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ مجاہدین ہمیں بھارتی فوجی سمجھ کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اگر بھارتی فوجیوں نے بھی اس جیپ کی تلاش شروع کر دی تو ہمارے لیے دونوں طرف سے خطرہ ہوگا، اس لیے مناسب یہی کہ ہم جلد سے جلد اس جیپ سے نجات حاصل کر لیں۔ اس جیپ سے تو ہم اس وقت تک فائدہ اٹھائیں گے جب تک اس کی ٹینکی میں تیل کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، اور میرے خیال میں اس میں بھی اتنا تیل موجود ہے کہ ہم 60-70 میل کا فاصلہ طے کر سکیں، طارق نے جواب دیا۔ وہ دیکھو نشیب میں دائیں جانب، نیلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ طارق نے گردن گھما کر نشیب میں دیکھا، وہ 2 گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں تھیں۔ طارق کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ فوجی ٹرک تھے جو چٹانوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر اسی طرف آ رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی جیپ کے ہیڈ لیمپس بجھا دیے اور رفتار کم کر کے متجسس نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ بائیں طرف چٹانوں میں اسے ایک تنگ سا راستہ نظر آ گیا۔ اس نے جیپ کو اس راستے پر موڑ دیا اور تقریباً 20 گز آگے جا کر ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے جیپ روکتے نیلم کو اشارہ کرتے ہوئے گن سنبھالے نیچے کود گیا۔ نیلم بھی گن اٹھا کر جیپ سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اس طرف میرے ساتھ آؤ، طارق نے کہا۔ وہ دونوں تاریکی میں بڑے بڑے پتھروں میں چکراتے ہوئے جیپ سے تقریباً 20 گز دور ایک ایسی چٹان پر بیٹھ گئے جہاں سے جیپ بھی ان کی نظروں میں تھی اور سڑک سے آنے والا وہ تنگ راستہ بھی۔ ویسے طارق کو یقین تھا کہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے جیپ کو وہ دونوں متحرک روشنیوں کو دیکھنے لگے جو لمحہ بلمحہ قریب پہنچ رہی تھی۔ فضا میں گرر گرر کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ آواز خاصی بھاری تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ٹرک ہی تھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد 2 فوجی ٹرک ان کے سامنے سڑک پر سے گزر گئے۔ دونوں ٹرکوں پر آگے بھاری مشین گنیں نصب تھیں۔ فوجیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ دونوں ٹرک جیپ سے تقریباً 100 گز آگے نکل کر
ایک موڑ پر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دونوں چٹان سے اتر کر جیپ پر آ گئے اور چند سیکنڈ بعد جیپ ایک بار پھر سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اب نشیب میں شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن اس طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آخرکار طارق نے جیپ کا رخ دائیں طرف سے ایک کچے راستے کی طرف گھما دیا۔ یہ راستہ ادھم پور کے اوپر سے گھومتا ہوا دوبارہ چینل کی طرف جانے والی سڑک سے مل گیا تھا۔ اس طرح اگرچہ کئی میل کا چکر پڑ گیا تھا، لیکن وہ خطرے سے محفوظ تھے۔ چینل نامی چھوٹے سے اس شہر کو بھی انہوں نے اسی طرح پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ان کا رخ دریائے چناب کی طرف تھا۔ ابھی انہوں نے چینل سے چند میلی کا فاصلہ طے کیا تھا کہ جیپ کا انجن کھانسنے لگا۔ طارق گیئر بدل کر انجن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑی، اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ فیول بتانے والی سوئی اوپر ساکت ہو چکی تھی۔ جیپ کی رفتار خود بخود کم ہوتی چلی گئی اور آخرکار رک گئی۔ کیا ہوا؟ نیلم نے پوچھا۔ پیٹرول ختم ہو گیا، طارق نے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ نیلم کے لہجے میں تشویش تھی۔ پیدل مارچ، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ طارق نے کہا۔ میرا خیال ہے دریائے چناب کا پل چند میل سے زیادہ دور نہیں۔ اگر ہم دریا تک پہنچ جائیں تو ڈوڈا تک پہنچنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ راستے کا تعین ہے، طارق نے کہا۔ کیوں نہ اسی راستے پر چلتے رہیں؟ نیلم نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے چلو، طارق نے جواب دیا۔ ان دونوں نے اپنی سب مشین گنیں اٹھا کر کندھوں پر لٹکائی اور جیپ سے اتر کر آگے چلنے لگے۔ طارق کی جیب میں 2 عدد ہینڈ گرنیڈ تھے، جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے سنبھال رکھا تھا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نیلم ہانپ گئی۔ اونچی نیچی راستوں پر چلنا اس کے لیے خاصا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ کندھے پر لدی ہوئی سب مشین گن بھی اسے بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ طارق نے گن لے کر اپنے کندھے پر لٹکائی، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ تقریباً 2 فرلانگ کا فاصلہ اور طے ہو گیا۔ نیلم کے لیے اب ایک قدم بھی اٹھانا محال ہو رہا تھا، وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ آخرکار وہ ایک جگہ ڈھیر ہو گئی۔ طارق بھی اس کے قریب بیٹھ گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ کوئی بہت ہی مدھم سی روشنی تھی جو نشیب میں نظر آ رہی تھی۔ نیلم وہ دیکھو، نشیب میں روشنی نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی کاشتکار کا مکان ہے، ہمت سے کام لو، وہاں پہنچ کر ہمیں محفوظ جگہ مل سکتی ہے، طارق نے کہا۔ نیلم نے گردن اٹھا کر دیکھا، ٹمٹماتی ہوئی روشنی خاصی دور نظر آ رہی تھی۔ اب مجھ سے ایک قدم بھی اٹھایا نہیں جائے گا، نیلم نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا رک جا، مجھے دم تو لینے دو، اگر کہو تو میں تمہیں کندھے پر اٹھا لوں، طارق بولا۔ نہیں، بس چند منٹ رک جاؤ، نیلم نے کہا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ نیلم کا سانس اب قدرے معمول پر آ چکا تھا۔ طارق نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور وہ آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ فضا میں ایک مخصوص بھینی بھینی سی مہک رچی ہوئی تھی۔ یہ دھان کے پودوں کی خوشبو تھی۔ ریاست میں کہیں کہیں دھان بھی کاشت ہوتا تھا۔ اس موسم میں آس پاس کی فضا میں مسور کن مہک رچی رہتی تھی۔ وہ نشیب میں پہنچ گئے۔ روشنی اب تقریباً 100 گز کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ نیلم ایک بار پھر لڑکھڑانے لگی۔ طارق اسے سہارا دے کر تقریباً گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ہمت کرو نیلم، اب فاصلہ زیادہ نہیں رہ گیا، وہ دیکھو روشنی بالکل قریب نظر آ رہی ہے، طارق نے اسے حوصلہ دیا۔ تم چلے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو پلیز، نیلم کراہی۔ طارق رک گیا۔ چند منٹ بعد وہ پھر نیلم کو گھسیٹنے لگا۔ روشنی اب صرف 20 گز کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ طارق رک گیا۔ نیلم نیچے گر کر ہانپنے لگی، اس کے منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ طارق سیدھا ہو کر روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کسی مکان کی کھڑکی تھی جس میں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو تاریکی میں 2 مکان کے حولے نظر آئے۔ ایک مکان تو وہی تھا جس کی کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی اور دوسرا مکان اس سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ طارق نیلم کے قریب بیٹھ گیا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ نیلم اب پھر چلنے کے قابل ہو گئی تھی۔ طارق نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ مکان کی طرف چلنے لگا۔ اس طرح آگے بڑھنا اگرچہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن نیلم کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے ساری احتیاطوں کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ ابھی انہوں نے چند ہی قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیک وقت دائیں اور بائیں طرف سے آہٹ سنائی دی۔ طارق نے دائیں طرف دیکھا۔ اسی لمحے ایک خوفناک غراہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو اور اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا، ورنہ چھلنی کر دیے جاؤ گے، تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ نیلم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، جبکہ طارق کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا۔ 3 آدمی دائیں طرف سے، 3 بائیں اور 2 پیچھے سے۔ ان سب کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں جن کا رخ انہی کی طرف تھا۔ سب کے چہروں پر ڈھانٹے بندھے ہوئے تھے۔ پیچھے کھڑے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے ٹارچ روشن کر لی اور پھر ان کے جسموں پر بھارتی فوج کی وردیاں دیکھ کر سب کے ہونٹوں سے سیٹیں نکل گئی۔ اوہ، تو تم لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے، لیکن فکر مت کرو، ہم نمٹ لیں گے، دائیں طرف سے ایک آدمی نے کہا۔
پھر اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوتے بولا، شمروز ان کے کندھوں سے رائفلیں اتار لو اور انہیں اندر لے چلو، ان سے پوچھنا ہے کہ ان کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور کتنی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوئے شمروز نے ان کے کندھوں سے سب مشین گنیں اتار لی، اس کے ساتھ ہی طارق کے کولے پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ طارق بری طرح لڑکھڑا گیا، اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ لوگ انہیں رائفلوں کی زد میں لیے مکان کے کمرے میں آ گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی کھڑکی سے روشنی دیکھ کر اس طرف آئے تھے۔ کھڑکی میں ایک لالٹن ٹنگی ہوئی تھی۔ روشنی میں نیلم کو دیکھتے لوگ بری طرح چونک گئے۔ نیلم کی ٹوپی راستے میں کہیں گر گئی تھی اور اس کے سیاہ ریشمی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اوہ، ایک آدمی نے کہا، تو تم لوگ عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لے آئے ہو؟ ہم وہ نہیں جو لوگ تم سمجھ رہے ہو، طارق نے کہا۔ ابھی 10 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ تم کون ہو۔ شمروز انہیں دوسرے کمرے میں لے چلو، اس آدمی نے کہا۔ وہ غالباً ان کا لیڈر تھا اور طارق کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ مجاہدین تھے۔ وہ لوگ انہیں دھکیلتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے آئے۔ اب تک جو لوگ طارق کے سامنے آئے تھے ان کی تعداد 10 تھی اور ان میں سے کسی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ سب کے چہروں پر مفرر یا رومال بندھے ہوئے تھے، صرف آنکھیں برہنہ تھیں۔ 7 آدمی پہلے کمرے میں رہ گئے تھے جبکہ 3 ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان میں ایک تو وہی تھا جسے شمروز کے نام سے پکارا گیا تھا، دوسرا وہ جو اب تک احکامات جاری کرتا رہا تھا، وہی مجاہدین کی اس پارٹی کا لیڈر تھا، اسے اب تک صرف گوہر علی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ تینوں نے آٹومیٹک رائفلوں کی زد پر لیے ہوئے تھے۔ یہ کمرہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا تھا۔ اس میں صرف ایک روشن دان کے علاوہ کوئی کھڑکی یا دروازہ وغیرہ نہیں تھا، صرف وہی ایک دروازہ تھا جو ساتھ والے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ مکان مکمل طور پر لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کا فرش بھی لکڑی کا تھا۔ فرش پر 1 فٹ چوڑے اور 3 فٹ لمبے تختے جڑے ہوئے تھے۔ بعض تختے ٹوٹ چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ کہ تم لوگ شرافت سے بتانا پسند کرو گے یا اس کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنا پڑے گی؟ پارٹی کے لیڈر گوہر نے باری باری 2 نقطے دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر میں اس کی نظریں طارق کے چہرے پر جم گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم وہ نہیں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، طارق نے جواب دیا۔ تو پھر بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ گوہر نے اسے گھورا۔ میرا نام طارق سعید ہے، میں باغ کا رہنے والا ہوں اور میرا تعلق لبریشن فرنٹ سے ہے۔ اگر تمہاری پارٹی کا تعلق بھی لبریشن فرنٹ سے ہے تو تم رحمان بابا سے اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اگر لبریشن فرنٹ کے علاوہ کسی اور تنظیم سے تعلق رکھتے ہو تو بھی میرے بیان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ تمام تنظیموں کا مقصد ایک ہی ہے، کشمیر کی آزادی، طارق نے کہا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ طارق نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ طارق سعید، طارق نے جواب دیا۔ میرا تعلق حزب المجاہدین سے ہے لیکن دوسری تنظیموں سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی رکھتے ہیں، مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے طارق نامی ایک نوجوان کو لبریشن فرنٹ والوں نے ایک اہم مشن پر دہلی بھیجا تھا، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان بھی تھا، میں اس وقت اس کا نام بھول رہا ہوں۔ اس بات کو تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں دہلی پہنچنے کے بعد گرفتار ہو گئے تھے۔ اس کا نام سلیم تھا، طارق نے جواب دیا۔ ہم 4 سال تک دہلی کی تہاڑ جیل میں رہے تھے، پھر فرار کی کوشش میں میرا دوست سلیم شہید ہو گیا اور میں دہلی میں مجھے لبریشن فرنٹ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا۔ پھر مجھے سری نگر پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ جس روز ہم دہلی سے فرار ہوئے اسی روز فرنٹ کے دہلی کے خفیہ اڈے پر چھاپا پڑا اور ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے۔ میں کچھ ہمدردوں کی مدد سے امرتسر کے راستے پاکستان کی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3-4 روز پہلے ہم جموں پہنچے تھے۔ جموں سے چند میل دور ایک چھوٹی سی بستی۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیا کہ تم طارق سعید ہو، لیکن یہ عورت کون ہے اور بھارتی فوجی کی یہ وردی؟ گوہر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہی بتانے جا رہا ہوں، طارق نے کہا اور جموں سے روانگی سے لے کر اب تک کے واقعات کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو وہ چوکی تم دونوں نے اڑائی ہے؟ گوہر چونک گیا۔